मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो नेगेटिव दिमाग में सोच होती है ना, हर आदमी को क्या नजर आता है? उल्टा। पॉजिटिव सोच होती है, इंसान प्लस माइनस करता है। यार काम देखो, दो चार अगर खामियां किसी, अल्लाह मियाँ भी क़यामत के दिन, अल्लाह मियाँ ने 100% नंबर कामयाबी के लिए नहीं रखे क़यामत के दिन। अल्लाह मियाँ अगर कहते हैं ना जो 100% नेकियां करेगा गुनाह एक भी नहीं होगा, तो पैगंबर के अलावा मेरा ख्याल है कोई भी जन्नत में नहीं जाता। सारे उल्टे लटके हुए होते हिसाब देने के चक्कर में। अल्लाह मियाँ ने भी क़यामत में मैयार ये रखा है कि तोला जाएगा, नेकियों और बुराइयां तराजू के पलड़े में रखी जाएंगी। नेकियों का पलड़ा झुक गया जन्नत, बुराइयों का पलड़ा झुक गया जहन्नम। क्योंकि हर बुरा आदमी कोई ना कोई नेकी करता है। लोग बुरे लोगों के बारे में कह रहे हैं देखो उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ भाई देखो उसके वज़न में बुराइयां ज़्यादा हैं। अब उसकी तारीफ़, शरीयत का हुक्म ये है कि जो बुरा आदमी खुलेआम बुराइयां करता है, शरीयत उसकी तारीफ़ की इजाज़त नहीं देती। तो दो चार अच्छे काम तो हर आदमी कर लेता है। एक आदमी दहशतगर्द है, उसने हज़ारों इंसानों को कत्ल कर दिया, सारी दुनिया को पता है ये दहशतगर्द है, कातिल है, मुल्क का अमन ख़राब करता है ये, और लोगों का दिवालिया निकाल दिया इसने करप्शन कर करके। अब कहीं किसी को आपने देखा कि वो हाजी को पानी पिला रहा है, वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो नमाज की तो तारीफ़ की जाएगी, ये काम अच्छा कर रहा है। लेकिन दो चार नमाज़ें पढ़ने से वो बंदा अच्छा नहीं हो जाता। भाई काम उसने दो चार अच्छाइयाँ तो शायद फ़िरौन में भी होंगी। फ़िरौन की बीवी ने मशवरा दिया था कि मूसा को कत्ल ना करो, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। फ़िरौन ने कहा ठीक है, कबूल है। अच्छा काम किया ना फ़िरौन ने, ये काम फ़िरौन ने बुरा किया अच्छा किया, भले बीवी के कहने से किया ना, बीवी के आगे वो भी ढेर हो गया। इतना जालिम बादशाह था, हज़ारों बच्चों को कत्ल करके माओं की छातियों से छीनते हुए उनकी रोना चीखना देख के उसको तरस नहीं आया। बेगम ने एक दफ़ा कहा कि इसको कत्ल नहीं करो, फ़िरौन ने कहा ठीक है। फिर लोगों ने कहा हम मार दें, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, फ़िरौन ने कहा अब नहीं मार सकते, बेगम ने कह दिया। तो ये बेगम की मान के अच्छा काम किया ना। लेकिन क्या इस वजह से हम ये कहें फ़िरौन बहुत अच्छा आदमी था यार, क्योंकि उसने मूसा को कत्ल नहीं किया? ओ भाई, इतने बड़े बड़े लोग उसके हाथ से कत्ल हुए, इतना जुल्म किया। तो ना कोई ऐसा 100% नेक है जिसमें कोई बुराई ना हो, ना कोई ऐसा बुरा है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। तो शरीयत का उसूल क्या है? प्लस माइनस करो, और वज़न करके, क्वांटिटी से नहीं, वज़न। एक बुराई होती है, वेट बहुत होता है उस बुराई का। शरीयत क्वालिटी देखती है, क्वांटिटी नहीं देखती। देखो एक शिर्क किसी ने किया, गुनाह एक है, कहाँ जाएगा वो? जहन्नम में। गुनाह एक है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ये बहुत पावरफुल है, इसका वज़न बहुत है। अल्लाह का इनकार कर दिया, अल्लाह के साथ मखलूक को शरीक कर लिया। एक मोटिवेशनल स्पीकर इंडिया का तकरीर कर रहा था, मैंने वहाँ मिना में दो चार क्लिप सुने, तो कह रहा था कि हिंदू जो है ना वो इसके कायल हैं कि हर चीज़ में भगवान है, लिहाजा हर चीज़ की इबादत होनी चाहिए। लोग क्लैपिंग कर रहे थे माशाल्लाह। किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ फिर आप में भी भगवान है, जब हर चीज़ में है तो आपकी भी इबादत होनी चाहिए। तो हर आदमी कुछ ना कुछ बात कर रहा होता है, तो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ नेकी भी होती है। तो शिर्क अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है भाई, वो शिर्क नेकियों को खा जाता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फ़रमाया? इदन यत्तकिलुन्नास, या रसूल अल्लाह, लोग क्या करेंगे? एतमाद करके बैठ जाएंगे। और हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि डोल, पूरा ख्वाब अभी मेरे जहन में नहीं है, नबी को ख्वाब आया कि हज़रत अबू बकर ने डोल निकाला, हज़रत उमर ने भी डोल निकाला। तो आपने फरमाया मैंने इतना ताकतवर नहीं देखा जितना उमर को देखा मैंने, डोल खींच के निकाला। ये ताबीर थी कि उमर का दौरे हुकूमत सबसे बेहतरीन होगा इस्लामी तारीख़ में। पावर बहुत थी, ताकत बहुत थी। तो जिसने सुलह हुदैबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह की है, सारे सहाबा को इश्काल था कि भाई हम दब के सुलह क्यों कर रहे हैं, हम उम्रा किए बग़ैर एहराम कैसे उतार दें? एहराम बांध के बग़ैर उम्रा किए एहराम खोल देना ऐसे जैसे नीयत बांध के नमाज़ तोड़ देना सलाम फेरे बग़ैर। तो ये तो बड़ा एक
شریعت میں بھی یہ جرم سمجھا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ ہم کیسے کر دیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا, حضرت ابوبکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی اللہ اس کے رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں, جو حکم دے رہے ہیں ہم فالو کریں گے. حضرت عمر غضبناک ہو گئے, یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا ہم دین برحق نہیں ہیں؟ اب جس نے طنز کرنا ہے حضرت عمر پہ وہ کہے گا دیکھو ابو بکر تو نبی کی مان رہے ہیں, عمر نہیں مان رہے. او بھائی یہ نام ماننے کی وجہ بھی دینی غیرت اور دینی حمیت ہے, اسلام سے محبت ہے. کیوں حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ عین ممکن ہے یہ نبی کا اپنا اجتہاد ہو, یہ اللہ کا حکم. بھائی ایسا بھی تو ہوا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک رائے دی ہے, اس میں وحی کی اس سے تائید نہیں ہوئی. تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی کی اپنی ایک رائے ہے, تو وہ سمجھ رہے تھے آپ بشر کے طور پر ایک رائے دے رہے ہیں. تو بشر کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے دیں گے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہاں غلط رائے پر اللہ نبی کو قائم رکھتے نہیں ہیں, اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نبی اگر بشر ہونے کے ناطے کوئی رائے دیں اور وہ اللہ کے علم میں غلط ہو تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں حکم نبی کو فالو کرو ہے نا. تو اگر نبی کی رائے غلط نکلی تو ہم فالو کیوں کریں گے اس میں؟ تو اس لیے اللہ اس رائے پر نبی کو قائم نہیں رکھتے. تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ نبی جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہماری کمزوری دشمن کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم غلط ہیں, ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے, ہم حق پر نہیں ہیں. یہ ساری باتیں دینی غیرت اور اپنی ذات کی بیس پہ نہیں تھیں, اپنا نقصان نہیں. ان کو کس کا نقصان نظر آ رہا تھا؟ اسلام کا. تو جس کو عمر سے محبت ہوگی وہ کہے گا بھائی حضرت عمر نے جو کچھ کیا اسلام کی اور نبی کی محبت میں کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں, وہ علاج نہیں کر رہے, پرہیز نہیں کر رہے. ابا کہہ رہے ہیں مجھے شوگر, مجھے پتا ہے یہ 2 لڈو لے کر آ میرے لیے. اب 3 بچے ہیں, یہ مثال بڑی زبردست ہے جس سے بات سمجھ میں آئے گی. 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹا وہ ہے جس نے باپ کی کبھی بھی نہیں مانی, ایک بیٹا وہ ہے جس نے 2 بیٹے وہ ہیں جنہوں نے باپ کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. جو نالائق بیٹا ہے وہ کہہ رہے میں نہیں کھلا, ابا کہہ رہے ہیں لڈو لے کر آ, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھلاؤں گا. 2 لائق ہیں, 2 جو لائق تھے ان میں ایک کو ابا نے کہا جا لڈو لے آ, وہ لے کر آ گیا. دوسرے کو کہا لے کر آ, وہ کہے گا نہیں لاؤں گا میں. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا ہیں شوگر کے پیشنٹ, ابا نے حکم دیا تینوں بیٹوں کو کہ جاؤ کیا لے کر آؤ میرے لیے؟ مٹھائی, اور میں آرڈر کر رہا ہوں لازمی لانی ہے. ایک کمبخت نالائق جس نے زندگی میں کبھی بھی باپ کی بات مانی نہیں تھی, وہ کہہ رہے میں نہیں لے کر آ رہا. بلکہ اور اچھی کرنے کے لیے 4 بیٹے فرض کر لو. 2 نالائق تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی باپ کی بات نہیں مانی, ہمیشہ وہ یہ چاہ رہے تھے باپ مرے تاکہ ہم اس کی وراثت پہ قبضہ کریں. ان کے اعمال سے لگ رہا ہے کہ یار یہ ہمیشہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان دونوں نالائقوں میں ایک فوراً گیا مٹھائی لے آیا, دوسرے نے کہا میں نہیں لے کر آؤں گا. باپ کہہ رہا ہے لے کر آؤ, کہہ رہا کچھ بھی کر لو نہیں لے کر آؤں گا. آپ تعویل یہاں آپ ان کی اچھی تعویل نہیں کرو گے, دونوں کو غلط قرار دو گے. آپ بولو گے کہ یار یہ جو مٹھائی لے کر آیا ہے نا اصل میں اس کی نیت ہے ابا کھائیں اور مریں. دوسرا کہ تم نیگیٹو سوچتے ہو. ہم کہتے ہیں نیگیٹو نہیں سوچتے, اس نے تو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ جو آج اتنا فرما بردار بنا ہوا ہے نا یہ اس لیے نہیں بنا ہوا, یہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ابا مٹھائی کھائیں اور ابا کی شوگر ہائی اور ابا مریں. اس کے اعمال سے پتہ چل رہا ہے. دوسرا جو کہہ رہے ہیں نہیں ابا غصے لعنتیں کر رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں لے کر آؤں گا, وہاں بھی ہم کوئی اچھی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے اس نے بھی کمبخت نے کئی دفعہ زہر دے کے ابا کو مارنے کی کوشش کی ہے. اب جو یہ نہیں لا رہا نا اس کی نیت ہے ابا ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جائیں. یہ آپ کرو گے اور صحیح کرو گے بالکل. بھائی ہم حالات بتا رہے ہیں, ان کے اپنا عمل بتا رہے ہیں. جس نے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہو آپ کو اچھی لاجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو 2 بڑے بیٹے جو ہر وقت ابا ابا کرتے رہتے تھے, ایک مٹھائی لے آیا, اس کی بھی آپ اچھی لاجک تلاش کرو گے, یار اس سے ابا کے ہوں گی مخالفت برداشت, یہ ابا کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا. یہ اس لیے اس نے اطاعت کا جذبہ اس میں بہت ہے. دوسرا کہے گا خامخواہ کی اطاعت ہے. یار کوئی اگر آپ پہ اعتراض کر رہا ہے خامخواہ کی اطاعت, شوگر کے مریض کو کون مٹھائی کھلاتا ہے؟ تو آپ کہو گے یار ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے گولی بھی چھپا کے رکھی ہو کہ جیسی ہائی ہوگی فوراً کھلا دوں گا. اس کا اس کے پاس آلٹرنیٹ
موجود ہو. کیونکہ آج تک اس نے ہمیشہ ابا کو بچانے کی کوشش دی, ابا کو 10 دفعہ خون دے چکا ہے, یہ ابا کی ٹینشن لیتا ہے, برین ہیمریج جس کو ہوا تھا ابا کی ٹینشن میں. تو یہ آدمی غلط, یہ مٹھائی کھلا کے بھی غلط نہیں ہے. دوسرا بھی اسی طرح فرما بردار ہے, ابا کے لیے کئی موقع پہ اس نے جان بچانے کی کوشش کی, اپنی جان دے کے کوشش کی جان بچاؤں میں, اپنی جان کو خطروں میں ڈالا. ابا اس کو کہہ رہے ہیں مٹھائی لائے, کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے نہیں لے کر آؤں گا. یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے ابا کو ٹینشن دے رہا ہے, یہاں کہیں گے بھائی ابا کی نہیں ماننا, کیوں؟ تاکہ ابا کو بچائے. اس کو ابا کی بات کی کوئی پرواہ نہیں. ابا کہہ رہے ہیں مٹھائی لا, کہہ رہے بھائی ابا آپ کچھ بھی کرو میں نہیں لے کر آؤں گا. برداشت کر رہا ہے, کیوں؟ اس کو پتہ ہے یار یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. جیسے مائیں بچوں کو مار مار کے کھلا رہی ہوتی ہیں نا, تو یہ محبت میں مار رہی ہوتی ہیں کہ کھا لے کسی طریقے سے. تو 4 آدمی ہیں, چاروں کا عمل ایک دوسرے کے متضاد ہے, لیکن 2 کے عمل کی اچھی تعویل کرو گے اور 2 کے عمل کی آپ بری لاجک تلاش کرو گے. تو جتنے ائمہ محدثین بزرگان دین جن کی دین کے لیے قربانیاں ہیں, ان کی عبارتوں میں, ان کی کتابوں میں اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے جس کا غلط مفہوم نکلتا ہے, شریعت حکم دیتی ہے اس کی تعویل کر کے کون سا مفہوم مراد لو, اس کو صحیح لاجک تلاش کرو اس کی. کیوں؟ ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے, ان کی اسلام کے لیے قربانیاں. لیکن اگر کوئی شرک کو ہی پروموٹ کر رہا ہے, کوئی ہے ہی منافق, اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے, یہ صرف اپنے چورن بیچنے کے لیے اس نے یہ ساری کام کیے ہیں, وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو اس کی بات کو غلط نہیں کہا جائے گا, لیکن اس پہ طنز کیا جا سکتا ہے, یار اس کو اسلام سے اتنی محبت کہاں سے ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس کو کہاں سے ہو گئی. اس کا مطلب یہ دکانداری والی باتیں ہیں, یہ ہیومن رائٹس, جیسے ہم گوروں کو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں. حقیقت میں کوئی ویمن رائٹس نہیں ہے اور نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن سے بھی ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا دعوت دینے کے لیے, تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ الم نربی کا فینا ولیدن, میں نے احسان کر کے تجھے اپنے محل میں پالا ہے, تو وہ احسان بھول گیا میرا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان نہیں ہے, نا 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 نا, یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا احسان نہیں ہے, تیری خدمت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو نے مجھے پالا محل میں, اس کا تو ریفرنس دے رہا ہے تو, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل, میری قوم کو جو صدیوں سے غلام بنا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کا بھی تو حوالہ دینا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں عقل سے بھی یہی ہے اور قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اشکال کیا کہ یا رسول اللہ الست رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہاں جو جن کے دماغ میں بھوسا ہے وہ کیا کرتے ہیں, حضرت عمر پہ طنز کہ دیکھو نبی کی بات نہیں مان رہے. جن کو حضرت عمر کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ غیرت اور حمیت تھی, کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی ہم اس طرح دب کے سلوک کریں گے تو ہمارا امیج خراب ہوگا, اور نبی کی بات کا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں. تو رائے کے مقابلے میں تو نبی تو مشورے لیتے تھے, سب کی رائے, بعض دفعہ صحابہ کی رائے نبی کی رائے کے موافق ہوتی تھی, بعض دفعہ مخالف. جیسے غزوہ احد میں نبی کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے, بعض صحابہ کی رائے یہ تھی ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے. تو نبی نے اپنی رائے چھوڑ دی. اب ہم ان صحابہ پہ فتویٰ تھوڑی لگائیں گے کہ نبی کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دے رہے ہو بھائی, نبی کی رائے ہم مدینہ کے اندر, بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ کے باہر. اصولی طور پر تو جب نبی کی رائے سامنے آ گئی تو ان صحابہ کو رائے دینے کا حق ہی نہیں تھا, لیکن کیوں رائے دی انہوں نے, اور نبی نے بھی ان پہ طنز نہیں کیا, اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی یہ جو رائے دے رہے ہیں یہ وحی نہیں ہے, یہ نبی کی اپنی ذاتی رائے ہے. اور قرآن میں یہ ثابت ہوا, قرآن نازل ہوا کہ وہ رائے غلط تھی. نبی نے جو ان صحابہ کی رائے کو فالو کیا نا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے, تو وہ فالو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی تھی. اور جو قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہوا, خیر وہ لمبا ٹاپک ہے. تو نبی سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوتی ہے. نبی کو اس اجتہادی غلطی پر اللہ قائم نہیں رکھتے, اس پہ باقی نہیں رکھتے, اس پہ تبدیل کروا دیتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں اصل جو بات لے کے چل رہا تھا, یہ درمیان میں جو بات آئی نا کہ آپ کسی کی زندگی دیکھتے ہو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے, تو پھر اس کی غلطیوں سے پہ پردہ بھی ڈالتے ہو, اس کی غلطی کی اچھی
تعویل بھی کرتے ہو. یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اور اگر آپ کو کسی سے ذاتی بغض ہے, نفرت ہے, دماغ میں ہی آپ کے بھوسا بھرا ہوا ہے, تو ہر اچھی چیز میں بھی آپ کیا کرتے ہو, الٹی سیدھی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہو. آپ اس کو اس شخصیت پرستی پہ, اور جو وہ دفاع کرے تو کہتے ہیں لوگ شخصیت پرست نہیں ہے.